मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। और तुम जो ये कहते हो, फिर कुछ कलमे के लवाज़िमात हैं जो कुरान ने बयान किए। हम कहते हैं ए अल्लाह हम तो मर के ख़त्म हो जाते हैं, तो तेरे पास आएंगे कब? अल्लाह ने कहा जो खुदा पानी के कतरे में जान डाल के इंसान बना सकता है वो इंसान को दोबारा भी पैदा कर सकता है। सूरह यासीन का आखिरी रुकू पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सफ़ीर थे, पैगंबर थे। आपने बताया कि मैं नहीं कहता, अल्लाह कहता है कि तुम मरने के बाद दोबारा जिंदा हो के खुदा के सामने खड़े होगे। मुशरिकीन ने मजाक उड़ाया। एक मुशरिक ने क्या किया, एक पुराने कब्रिस्तान गया और सड़ी हुई बोसीदा हड्डी, सदियों पुरानी भुरभुरी हड्डी, वो नबी के पास लेकर आया और कहने लगा मैं युहिल इज़ाम वहिय रमीम, भला जब ये हड्डियां सड़ जाएंगी तो इनको कौन जिंदा करेगा? ये जिंदा होंगी। मजाक उड़ाने के लिए ना, ये आप इसको खुदा दोबारा इंसान बनाएगा। वो एतराज कर रहा था नबी पर, मगर नबी ने जवाब नहीं दिया। क्यों? नबी का काम है अल्लाह का पैगाम पहुंचाना। नबी ने ये थोड़ी कहा था मैं जिंदा करूंगा। नबी खामोश हो गए। भाई जिस पे एतराज तो अल्लाह पे बनता है, मुझ पे तो बनता ही नहीं है। तो अल्लाह ने सूरह यासीन का आखिरी रुकू नाजिल किया। उसमें क्या हुक्म दिया? अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफा, क्या इंसान देखता नहीं है हमने पानी के कतरे से पैदा किया इसको। जरा इसको चाहिए वो पानी का कतरा नबी के पास लेकर आए और कहे कि इस कतरे को कौन इंसान बना सकता है। तो नबी क्या कहेंगे? तू भी इसी से बनाए और सारी दुनिया इसी से बन रही। ये कतरा है जो माँ के रहम में जब माँ रोटी खाती है, इसी रोटी से इस कतरे में आंख भी बनती है, नाक भी बनती है, दिल भी बनता है, दिमाग भी बनता है, जिगर भी बनता है, पूरा जिस्म तैयार होता है। फिर जो है आपका हार्ट जो है वो पंपिंग करना शुरू करता है। दिमाग की बड़ी लंबी नसें, इतनी लंबी पाइप लाइनें दिमाग में कि यहां से लेके जाओ और चांद से घुमा के नीचे ले आओ। ऐसी पाइप लाइनों को जिसमें ब्लड सर्कुलेट करता है, अल्लाह गुच्छा बना के बच्चे की खोपड़ी में फिट कर देते हैं। और ये बन किससे रहा है? रोटी से जो माँ खा रही है, खजूर से, रोटी से, दूध से, दही से, जो कुछ खा रही है सब चीजों से बच्चे की कंस्ट्रक्शन हो रही है। आप सीमेंट बजरी से तामीर बना सकते हो, खुदा की कसम कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिससे माँ के पेट में बच्चा बना दो। अल्लाह रोटी और चावल से क्या बना रहा होता है? उस बच्चे की आंखें, नाक, दिल, दिमाग, जिगर बना रहा होता है और फिर उसको माँ के पेट से निकालते ही माँ की छातियों में दूध पैदा कर देता है। ये बताता है कि जिस रोटी से इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी उसी रोटी से अब क्या पैदा होगा? दूध पैदा होगा। और पैदा किस वक्त होगा? ना इसकी विलादत से पहले ना बाद में। जब बच्चा पैदा हुआ, अब जरूरत है, अब उसी रोटी से दूध बनना शुरू हो जाएगा। तो अल्लाह कहते हैं ए नबी इसको बता दीजिए, अवलम यरल इंसान, क्या इंसान देखता नहीं है हमने इसको पानी से बनाया, फैदा हुआ खसीमुम मुबीन, ऐसा बना कि आज झगड़ा कर रहा है। क़ाल मन युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम, बनाने वाले को कह रहा है कि मैं दोबारा मर गया तो कौन जिंदा करेगा मुझे। बना किससे? पानी से बना। और ऐसा कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंट है कि क्रिएटर पे एतराज कर रहा है भाई। वनसिया खल्क़हु, और अपनी पैदाइश को भूल गया। तो कुरान कह रहा है कुल युह्यीहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, इसको बता दे वही करेगा जिसने पहली मर्तबा पैदा किया है। तो मेरे भाई गोरा इन चीजों को नहीं मानता, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं हम गोरे की नहीं कर रहे, हम इस कायनात को बनाने वाले की कर रहे हैं। बनाने वाले पर कभी मखलूक को तरजीह मत दो। गोरा खुद क्रिएटेड है, बनाने वाला नहीं है। बनाने वाला अपने बारे में बता रहे कि मैं दोबारा भी बनाऊंगा, पहली दफा जिसने बनाया दोबारा भी पैदा करेगा। तो कामयाबी का क्या मतलब है भाई? जो अल्लाह की मान के चलेगा वो क्या है? कामयाब। अब इस्लाम आपको तरक्की से नहीं रोकता, लेकिन ये तरक्की बाउंड होगी इस्लामी शरीयत की हुदूद में। आपने तरक्की भी आखिरत के लिए करनी है, वो भी आखिरत के लिए करनी है आपने। तो हमारी कामयाबी में असल क्या है भाई? बोलो ना, आखिरत है। असल है खुदा को राजी करना। तो चंद काम बस मैं बता के अपने बयान को खत्म करता हूं। ये मौजू बहुत लंबा है लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो चंद काम आपको करने पड़ेंगे। जो गोरा, मैं गोरे का बार बार तस्करा, हमारी यंग जनरेशन सारी गोरों को फॉलो कर रही है। कह रही यार गोरे तो करते नहीं, उनके यहाँ तो मौलवी मार्केट में होते ही नहीं है। कभी सुना ओबामा जा रहे हैं किसी मौलाना साहब से दम कराने के लिए? कभी सुना आप लोगों ने? उनके यहाँ तो नहीं होते। उनके यहाँ ये निकाह तलाक के मसाइल भी नहीं होते। उनके यहाँ कोर्ट सब कुछ करती है। कोर्ट का लॉ चेंज कर दिया तो उनका सारा कानून क्या हो गया? हमारा 1400 साल पहले जो कानून था आज भी क्या है? जिना 1400 साल पहले हराम, आज भी क्या है? हराम। अज़म करो कभी जिना के करीब
بولو نا. آج نوجوانوں میں لڑکے لڑکیوں میں زنا بہت پھیل رہا ہے, اس کو برا سمجھنا چھوڑ دیا ہے. خدا کی قسم جہنم کے انگارے اپنے لیے جمع کر رہے ہو. زانی کی عیاشی پہ کبھی رشک مت کرو کہ یار اتنی لڑکیوں سے تعلقات, یہ اپنے لیے عذاب اکٹھا کر رہا ہے. اگر زنا اللہ کی نظر میں بہت برا عمل نہ ہوتا تو اسلام نے سورہ نور میں حکم نہ دیا ہوتا کہ جو کنوارا مرد زنا کرے یا کنواری لڑکی زنا کرے چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو, اور شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرے تو حکومت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. اس سے پتہ چلتا ہے یہ چھوٹا جرم, کسی جرم کی اتنی سخت سزا ہے اسلام میں کہ پتھروں سے, اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے گردن اڑا دو. نہ 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 نہ, میرڈ ہو کے زنا کر رہا ہے, یہ حلال موجود ہے, حرام کی طرف جا رہا ہے. تو اللہ نے کیا کہا, نبی نے اس مرد کو بھی پتھروں, حالانکہ نبی کتنے رحم دل تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ سارے بڑے بڑے کافروں کو معاف کر دیا جنہوں نے بڑا ظلم کیا تھا, سب کو معاف کیا, زانی کو معاف نہیں کیا. کیوں؟ آپ کے پاس معافی کا آپشن نہیں تھا. آپ نے فرمایا چور کا ہاتھ کاٹا, آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں ہاتھ کاٹتا. کیوں؟ یہ آپشنل نہیں ہے, اس میں میرا اختیار نہیں ہے, یہ کس کا حکم ہے؟ خدا اسے معاف کرنے کا حق نہیں دیا مجھے. تو حکومت کو کیا اللہ نے حکم دیا, بھائی زنا کوئی کرتا ہے 100 کوڑے مارو, شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتا ہے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو. کتنی سخت سزا ہے. تو آج سے عزم کرو بھائی زنا کے کبھی قریب. زنا کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ نکاح ہے. یہ بھی اللہ نہیں بتایا ہے. اب جب ہم زنا کو حرام کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں زبردست بات کی. جب ہم کہتے ہیں اللہ ہی نے جس نے زنا کو حرام کیا اس نے 4 کی اجازت بھی دی ہے, یار یہ مولوی صاحب کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے یار, آپ کیا ہمارے گھروں میں فساد ڈال رہے ہو. میں تھوڑی ڈال رہا ہوں بھائی, اگر اللہ نے ڈالا ہے تو باز اللہ, اور اللہ تھوڑی فساد ڈال رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے زنا کو روکو. جب نکاح ہوں گے تو عورتیں بغیر نکاح کے جب ہوں گی نہیں تو وہ نہ پیسوں کی لالچ میں آئیں گی, نہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کے لیے زنا کی طرف جائیں گی. طوائفوں کو توبہ کروائی جاتی ہے, ان کے خرچے بھی ہوتے ہیں, تو او بھائی اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ تو مرد جب تک نہیں کریں گے نکاح کو پروموٹ نہیں کریں گے, جلد نکاح اور زیادہ نکاح جب تک ہی نہیں ہوگا زنا ختم نہیں ہوگا سوسائٹی سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھو کوئی بات نہیں, مرو گے تو آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. ہاں پھر رو نہ بیٹھ کے. بہرحال آپ کو زنا کے قریب جانے کی اجازت نہیں. 1400 سال پہلے بھی نہیں تھی, آج بھی نہیں. یورپ میں 100 سال پہلے برا تھا یہ عمل, انہوں نے اب لیگل کر دیا اس کو. یار میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر وہ کر رہا ہے تو کیا اس میں حرج ہے؟ کیونکہ وہ خدائی قانون کے پابند نہیں, ان کی اسمبلیوں میں قانون بنتے ہیں. ہم بھی اسمبلی کو دیکھتے ہیں, لیکن پہلے کس کو دیکھتے ہیں؟ بولو نا, اللہ کو. اللہ نے حرام کر دیا. اچھا, جب نکاح کو اسلام نے پروموٹ کیا ہے تو نکاح کو بچانے کی بھی کوششیں کی ہیں. اس کے لیے پہلا قانون اللہ نے بنایا, طلاق کا حق مرد کو دیا, عورت کو نہیں دیا. عورت جلباز ہوتی ہے. ہماری عدالتوں نے طلاق کا حق کس کو دے دیا؟ عورت کو بھی. آج کورٹ میں عورت جائے 2 منٹ میں اس کو خلا کی ڈگری ملتی ہے, بلا شوہر صحیح ہو غلط ہو اس کی بحث نہیں ہے. تو جج کو میں کہتا ہوں آپ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہو, دوسروں کی بیویوں کو آپ طلاق بولو نا نہیں دے سکتے. گورنمنٹ یار ہماری بیویوں پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے, کوئی انسانیت ہے یار؟ یہ حقیقت بتا رہا ہوں. ابھی تو شکر کرو آپ کی بیویاں گئی نہیں ہیں. آپ کی بیگم گئی کورٹ میں, اس نے کہہ دیا کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا. کورٹ پوچھے گی کیا خرابی ہے؟ کوئی خرابی نہیں ہے, مجھے پسند ہی نہیں آ رہا, مجھے وسیم پسند ہے بس. میں آپ کو بتاؤں پاکستان کا لا ہے ریٹن میں کہ عورت کو وسیم پسند ہے, ستار سے خلا دے رہی ہے, کورٹ اس کو خلا دے گی نہیں دے گی, جج اندر ہو جائے گا. تو یہ قانون شریعت کے مطابق ہے, شریعت کے خلاف ہے. اس لیے جو دیندار عورت ہے کورٹ سے خلا لینے کے بعد علماء سے رابطہ کرے گی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ خلا ہوا ہے یا نہیں ہوا. جو بے دین ہے وہ رابطہ نہیں کرے گی. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اچھا, اسلام نے نکاح کو روکنے کے لیے کہا کہ 3 طلاقوں سے نکاح ختم ہو جاتا ہے, اس لیے 3 طلاقیں دینے پر پابندی لگا دی کہ اکٹھی 3 طلاقیں مت دو. اب جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا وہ طلاق دینے سے پہلے بیگم جو ہے نا وہ مفتیوں سے پوچھے گا کہ کیا شرعی طریقہ ہے دینے کا. جو خدائی قانون کا پابند نہیں وہ دھاڑ دھاڑ کیا کرے گا. آج ایک بندہ آیا 3 طلاقیں غصے میں لکھ کے اسٹیمپ پیپر پہ, پھر کہہ رہا ہے یار میں غصے میں تھا. ابے تو لکھ کے دے رہا ہے پوری تمیز سے, پورے سبجیکٹ ورب آبجیکٹ کے ساتھ پورے جملے تو نے بنائے ہوئے ہیں, غصے میں تھا یار. فضول کی شرابی شراب پی کے غصے میں طلاق دیتا ہے اور کہتا ہے میں تو نشے میں تھا. اگر تو تیرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا تو ماں کو طلاق کیوں نہیں دے دی, بہن کو کیوں نہیں دے دی؟ کبھی بھی شراب میں ایسا نہیں ہوا کہ دوست کو طلاق دے رہا ہو کہ میرا دماغ کام نہیں, بیوی کو ہی دے رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب تیرا دماغ کیا ہے, کام کر رہا ہے. اسلام میں نشہ گزر نہیں ہے, سمجھ لو. نشے میں آپ دیکھو, یورپ میں نشے میں آپ نے بندہ مار دیا نا,
کوئی آپ پہ چھوڑی بہت پیلنٹی ویلنٹی ہوگی کہ یار ایکسکیوز کر لیں آپ نشے میں تھے, دانت بھی توڑ دے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام میں آپ نے نشے میں بندہ مار دیا, آپ کو سولی پہ لٹکنا پڑے گا. اسلام کہے گا آپ نے نشہ کیا کیوں, ایسا کام کیا کیوں؟ تو نشے جب آپ نے خود کیا تو طلاق بھی ہوتی ہے اس میں, اور مار دیا تو بندہ کا قصاص بھی لیا جاتا ہے. اسلام میں نشہ عیب نہیں, ہاں کوئی دوسرے نے نشہ زبردستی کرا دیا وہ پھر عذر ہے. تو اب سمجھو بات کو, تو 1400 سال پہلے بھی اللہ نے نکاح جوڑنے کا طریقہ بتایا تھا, آج بھی کیا ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگا, آپ نے اس پہ قائم بولو نا رہنا. ایک اور چیز ہماری سوسائٹی میں ہومو سیکسولیٹی کو بڑا فروغ دیا جا رہا ہے. اسلام میں یہ عمل 1400 سال پہلے بھی حرام تھا, آج بھی کیا ہے حرام. گوروں کے ہاں پہلے لیگل تھا, انلیگل تھا, اب کیا ہو گیا ہے لیگل ہو گیا ہے. کہہ رہے ہیں یار کوئی بات نہیں, جب وسیم اور ستار آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے ان کا, وسیم جانے وہی کوئی وسیم بیٹھا ہو تو معذرت کے ساتھ انگریزوں کے وسیم کی بات کر رہا ہوں, یہاں کی میں بات ہی نہیں کر رہا. میں نے لوگوں سے کہا تھا یہ قانون ہمارے سوسائٹی میں آ رہا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ آنا شروع ہوں گے, اور شکر کرو تم, میں نے لوگوں سے کہا اپنے بچوں کو قرآن پہ لے کر آؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گے. اب قرآن پہ چلنا پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے, ورنہ تمہاری سوسائٹی تباہ ہو جائے گی. ورنہ تمہارا بچہ بڑا ہوگا وہ کہے گا ابو میں نے شادی کرنی ہے, میرے لیے میل بہو تلاش کرو. گوروں میں ہو رہا ہے ایسے, حقیقت بتا رہا ہوں, میل بہویں آ رہی ہیں, کنفیوز ہے کہ یہ کمبخت میری داماد ہے یا میری بہو ہے یہ, اور یہ آپ مذاق سمجھ رہے ہو, ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے. میرے پاس فون آیا ہے, میرا بیٹا کہہ رہا ہے میں مطلب معاف فرمائی یہ باتیں کرتے ہوئے بھی برا لگ رہا ہے مجھے. تو بھائی اپنا اسلام سے رشتہ اگر نہیں جوڑ کے رکھا نا, آپ کا سارا سیٹ اپ کی ایسی کی, گوروں کے پاس اسلام نہیں ہے تو بکھر گئے بیچارے وہ. تو آپ اسلام کی قدر کرو. تو اسلام میں یہ ہومو سیکسولیٹی پہلے بھی حرام تھی, آج بھی کیا ہے حرام ہے, یہ کبھی بھی لیگل نہیں ہو سکتی. لوط علیہ السلام کی پوری قوم کو اٹھا کے اللہ نے پٹک دیا. اسلام میں شراب پہلے بھی حرام تھی, نشہ پہلے بھی حرام تھا, چرس ہیروئن پہلے بھی حرام تھی, آج بھی کیا ہے حرام ہے. عزم کرو کبھی بھی نشے کے قریب مت جائیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے ڈپریشن میں پھر کیا کریں, ٹینشنیں اتنی ہیں, پیٹرول مہنگا, یہ مہنگا. تو بھائی نشے سے ڈپریشن ختم نہیں ہوتی, نشے سے ڈپریشن بڑھتی ہے, وقتی ختم ہو جاتی ہے. بلکہ ایک ٹینشن اور کہ اب یہ مہنگی نہیں ہو گئی, اب وہ لت پڑ گئی اس کی. اب جس کو شراب پینے والے کو نہ ملے اس کا دماغ ہی نہیں کام کر رہا ہوتا. تو کبھی شراب کے قریب بولو نا نہیں جانا. یہ اللہ میاں نے کیا کیا ہے, حرام قرار دیا ہے. پھر میرے بھائی اللہ کا ایک اور حکم ہے جو 1400 سال پہلے بھی تھا, آج بھی ہے, قیامت تک, کیونکہ اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہو سکتا. آپ کو بوڑھے والدین کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. انگریز لوگ پہلے یہ کام کیا کرتے تھے, اب انہوں نے سائنسی ترقی کر لی ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں بوڑھوں کو ہم گھر میں رکھیں گے, اس سے کووڈ پھیلنے کا خطرہ ہے. جب وہ کھانستے ہیں تو جرمز پھیلتے ہیں, پھر لائف کو انجوائے نہیں کرنے دیتے. ہمارے ابا کہاں انجوائے کرنے دیتے ہیں, آپ کو پتا ہے نا, کہاں سے آ رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, سارا دن ابا کے یہ سوال ہوتے ہیں. انجوائے کرے گا آدمی, کہاں سے آ رہا ہے, کدھر کو, ابا اتنا تو پوچھتے ہیں نا. ہاں وہ پھر شادی کے بعد بیویاں پوچھتی ہیں کہ کدھر سے آ رہا ہے, پھر سالے پوچھتے ہیں. انگریزوں کے یہاں سالے ہوتے ہی نہیں ہیں, گرل فرینڈ کا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے نا, تو سالے لیس قوم ہے وہ. اب آپ سوچو جس کے 2 سالے ہوں ٹینشن میں ہو, جس کی 4 شادیاں اور ہول سیل کے حساب سے سالے ہوں, پھر بھی آگے بیان کر رہا ہے. یہ حوصلہ اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے, یہ انگریزوں کو نہیں ہے. تو خیر اچھا میں جو بات جلدی سے کمپلیٹ کروں, کھانا بھی لگ رہا ہے, دیر بھی ہو رہی ہے. تو آپ نے ابا کو گھر میں رکھنا ہے, اماں کو گھر میں, یہ آپشنل نہیں ہے. اگر کل گورنمنٹ قانون بنا دیتی ہے کہ اولڈ ہاؤس ہم نے بنا لی, ابا کو وہاں جمع کرا سکتے ہو, ہمارے لیے پھر بھی جمع کرانا جائز نہیں. حدیث میں آتا ہے جس کو بوڑھے والدین ملے اور خدمت کر کے جنت واجب نہ کر لی, اس پہ اللہ کی لعنت ہو. کیا مطلب, بہترین آپشن جنت کا اس نے اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا. انگریز کیوں بوڑھے والدین کو نہیں رکھتا, وہ جنت کو مانتا ہی نہیں ہے. کہہ رہے یار لائف کو انجوائے کرو یار, یہ بڈھا بہت عجیب حالات ہیں وہاں کے. اب میں زیادہ نہیں بیان کرتا, وہ ویزے پہ پابندی نہ لگا دیں گے میرے, تو ایک دفعہ لگا دی تھی, بڑی مشکل سے ہٹوائی ہے. تو مسئلہ ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ. ایک رخ آپ دیکھ رہے ہو, دوسرا نہیں دیکھ رہے تصویر کا. وہ تھینک یو بہت زبردست کرتے ہیں, بہت اچھے اخلاق وخلاق ہیں, میں مانتا ہوں. ہمارے اخلاق وخلاق نہیں ہے, ہمارے یہاں جو بدتمیزی ہے نا پتہ چل جاتا ہے آنے کے بعد. پھر بھی یار اپنے بوڑھے والدین کو کیا کرتے ہیں, گھر میں رکھتے ہیں. تو گھر میں ہی رکھنا ہے آپ نے, ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. یہ آپشنل نہیں ہے, یہ لازمی ہے, یہ کرنا ہے آپ نے. اور اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ کی, یہ تو مخلوق کے حقوق تھے, اللہ کی عبادت میں 5 ٹائم
مسجد میں جماعت سے نماز بولو نا پڑھنی ہے, انگریز نہیں پڑھتا, وہ اس کو کامیابی سمجھتا ہی نہیں ہے, کہتے اس کا کامیابی سے بھائی پیسے تو, ہاں اگر فجر کی نماز میں $20 مل رہے ہو تو شاید پھر وہ کہیں یار جو بے روزگار ہیں وہ آ جائیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, تو آج سے عزم کرے 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھیں گے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ انگریز کہتا ہے عورت پردہ کرے نہ کرے اس کا ذاتی معاملہ ہے, یہ کلچر کا حصہ ہے, کچھ برقع پہنتی ہے کچھ نہیں پہنتی. اللہ کہتا ہے کلچر کا حصہ نہیں ہے, عورت کو اپنی زینت چھپانی پڑے گی ہر نامحرم سے. انگریزوں کے ہاں نامحرم اور محرم کا کوئی کانسیپٹ بولو نہیں, اسلام میں ہے یہ محرم ہے یہ نامحرم ہے. وہ کہتے ہیں یار کیا ٹینشن میں ڈالا ہے محرم نامحرم, اسلام نے آپ کو ٹینشن میں ڈالا ہے کہ لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن و آبائہن و ابنائہن. اللہ کہتے ہیں اپنے شوہر کے سامنے آ سکتی ہے, باپ کے سامنے آ سکتی ہے, بھائی کے سامنے آ سکتی ہے, اور اپنے بہن کے بیٹوں کے سامنے, بھائی کے بیٹوں کے سامنے, چچا کے سامنے, سسر کے سامنے. اس کے علاوہ سب کیا ہیں بولو نا نامحرم. کزن کیا ہے, پردہ کرنا پڑے گا کزن سے, بھابھی کو دیور سے پردہ کرنا پڑے گا, ممانی کو اپنے شوہر کے بھتیجوں سے پردہ, بھانجوں سے پردہ کرنا پڑے گا. تو جب شادی ہوتی ہے تو ایسا لمبا چوڑا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بیگم سے شادی ہوئی, اس کی بہنوں سے بھی پردہ ختم, اس کی مامی آپ کی مامی بن گئی, اس کی خالہ آپ کی, ہے پوری کائنات تھوڑی آپ کی ہو گئی ہے یار, اتنا مہر تھوڑی دیا تم نے بھائی. آپ کی بیگم آپ کی ہے, اس کی اماں آپ کی اماں بن گئی, اس کے ابا آپ کے ابا بن گئے, باقی سارے ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے. جس سے بھی زندگی میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے, ساس سے کبھی بھی نہیں نکاح ہو سکتا, چاہے بیوی کو طلاق بھی ہو جائے پھر بھی نہیں ہو سکتا. سوتیلی بیٹی سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا, وہ محرم ہے. اس کے علاوہ کیا ہے سارے نامحرم ہیں, ان سے عورت کو پردہ بولو کرنا پڑے گا. اگر اللہ کو مانتے, نہیں مانتی تو جو مرضی کرو بھائی.